नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद आप हज़रात की खिदमत में हुसैनी चैनल की हुसैनी आवाज़ के ज़रिए मैं पेश करता हूँ। ग़ालिबन हम लोगों की हयात में ये पहला रमज़ानुल मुबारक है कि जो हरम पाक बंद है, मकामात मुक़द्दसा बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं कोविड-19 की वजह से, और इसलिए बाज़ दोस्तों के इसरार पर ये सिलसिला शुरू किया गया है कि इस मरतबा माह रमज़ानुल मुबारक की कुछ गुफ्तगू जो है वो इस चैनल के ज़रिए से आप तक पहुँचे। तो बहरहाल ये मुबारक महीना आ चुका है। हम ज़ाहिर है कि मस्जिदों के अंदर इबादत नहीं कर सकते, लेकिन बरकतों के हिसाब से वो रौनकें नहीं होंगी शायद, लेकिन बरकतों के हिसाब से ये महीना बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह से हम गुज़िश्ता अपनी हयात में करते रहे हैं। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक और माह रमज़ानुल मुबारक अता किया, इसलिए कि ये वो महीना है कि जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। आज की गुफ्तगू को मैं इस तरह से पेश करना चाहता हूँ कि सरकार रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुतबा है, ख़ुतबा शाबानिया। मशहूर ख़ुतबा है और ये शाबानिया इस मुनासिबत से कहा जाता है कि सरकार दो आलम ने शाबान का जो आखिरी जुमा था, उस आखिरी जुमे में आपने माह रमज़ानुल मुबारक की अहमियत के बारे में और किस तरह से हमें गुजारना है माह रमज़ानुल मुबारक, तो ये ज़ाहिर है कि इससे बड़ा दस्तूरुल अमल और क्या हो सकता है कि ख़ुद पैगंबर बताएं कि हम कैसे गुजारना है और इसकी अहमियत क्या है। तो ज़ाहिर है कि उससे ज़्यादा कोई बयान कर ही नहीं सकता। तो मैंने मुंतखब किया कि ख़ुतबा शाबानिया को आपकी खिदमत में पेश करूं, लिहाजा मैं उसे पेश कर रहा हूं। ये ख़ुतबा हमारे उलमा में से शेख सदूक़ अलैहि रहमान ने नक़ल किया है। आपकी एक बड़ी मशहूर तसनीफ़ है उयूनुल अख़बारुर रज़ा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की उन्होंने जो अपनी अहादीस हैं उनको, और जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने अजदाद की अहादीस बयान की हैं, उन सब को उयूनुल अख़बारुर रज़ा में जनाब शेख सदूक़ ने जमा किया है। और ये हमारे उन उलमा में से हैं कि जो ग़ैबत कुबरा के फ़ौरन बाद आपका ज़माना है। तो उसमें आपने ये ख़ुतबा शाबानिया नक़ल किया है और उसके बाद में उनके हवाले से सब ने नक़ल किया है। मैं सिर्फ़ उर्दू तर्जुमा उसका आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जो हज़रात उसका अरबी मतन भी पढ़ना चाहें तो ज़ाहिर है कि मफ़ातिहुल जनान हमारे सब के घरों में है। अब्बास क़ुम्मी की उन्होंने शेख सदूक़ के हवाले से ही उसमें भी रकम किया है, और इसके अलावा और तमाम हमारी शिया कुतुब में हैं, लेकिन क्योंकि मफ़ातिहुल जनान तमाम घरों में है इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप देखें उसके अंदर। तो मैं ख़ुतबा शाबानिया आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सरकार दो आलम हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक की अहमियत बयान करते हैं। फरमाते हैं कि लोगों, तुम्हारी तरफ एक ऐसा महीना आ रहा है जो अपने दामन में रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत को लिए हुए है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़िताब किया है वो या अय्युहल मोमिनीन कह के नहीं किया है, या अय्युहल मुस्लिमून कहकर भी नहीं किया है, बल्कि या अय्युहन नास कहकर ख़िताब किया है। जैसे कुरान करीम में आप देखें कि दो तरह से ख़िताब है, कहीं मोमिनीन से ख़िताब है, कहीं मुस्लिमीन से ख़िताब है, और कहीं आम लोगों से ख़िताब है। तो यहाँ पर भी पैगंबर ने या अय्युहन नास कह के ख़िताब किया है, ए लोगों, मुसलमानों नहीं, मोमिनों नहीं। तो इसके मानी ये हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि इससे जो है सिर्फ़ मुसलमान ही इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते, बल्कि क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह की रहमत भी आम है, अल्लाह की बरकतें भी आम हैं, तो ये सब के लिए हैं। अलबत्ता मग़फ़िरत का ताल्लुक़ क्योंकि ईमान से है तो वो एक अलग मसला है। तो पैगंबर फरमाते हैं कि ऐसा महीना तुम्हारी तरफ चल कर आ रहा है कि जो अपने दामन में रहमतों को लिए हुए है, बरकतों को लिए हुए है और मग़फ़िरत को लिए हुए है।
پھر فرماتے ہیں آپ ماہ مبارک رمضان اللہ کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، اس کے دن بہترین دن اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کے گھنٹے بہترین گھنٹے ہیں، اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنی ضیافت کی طرف دعوت دی ہے۔ عزیزان ملت، ظاہر ہے کہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اسی کی خلقت ہے، لیکن جیسے انبیاء میں بعض انبیاء کو فضیلت دی گئی ہے، دنوں میں بعض دنوں کو فضیلت دی گئی ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، زمینوں میں بعض زمینوں کو فضیلت دی گئی ہے، مسجدوں میں مسجد الحرام، تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو بہترین مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، سارے مہینے اس کے ہیں، سارے دن اس کے ہیں، ساری ساعتیں اس کی ہیں، لیکن خاص اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے پہلے کے 2 مہینے جو ہیں، ماہ رجب ہے، ماہ رجب جو ہے وہ شہر ولایت ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ ماہ شعبان جو ہے وہ شہر نبوہ ہے، پیغمبر اسلام سے منسوب ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اپنی شان ہے، لیکن رمضان جو ہے وہ شہر اللہ ہے، اور اس اعتبار سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس کا ہر پل جو ہے بہترین پل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں عطا کی ہے، موقع عطا کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس عظمت کو پہچانیے کہ ہم گناہ گاروں کو اللہ اپنا مہمان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک انسان کے لیے، ایک بندے کے لیے فضیلت نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت اسے اپنا مہمان بنائے۔ تم لوگ اس میں اہل کرامت ہو، اس میں تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہارا سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کس قدر کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ان چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھ دیا ہے کہ جن چیزوں کا ہمارے اختیار میں جو چیزیں نہیں ہیں۔ سانس لینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سانس کا آنا جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ سونا، جب ہم سوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے تمام کاموں سے غافل ہوتے ہیں ہم اس وقت میں، لیکن یہ رمضان المبارک کا خاص تحفہ ہے پروردگار عالم کا کہ سانسوں کو جو اس نے جو آمد و رفت ہے ہماری سانسوں کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے تسبیح میں شمار کر دیا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ہمارا سونا جو ہے جس میں ہم غافل ہوتے ہیں دنیا کے کاموں سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت میں شامل کیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے پروردگار عالم کا، کیونکہ ہم اس کے مہمان ہیں اس مہینے کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اس نے ہمیں ان چیزوں کا ثواب بھی عطا کر دیا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تمہارا عمل مقبول ہے اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، لہٰذا خالص نیت اور پاکیزہ دل کے ساتھ گناہوں اور برائیوں کے بارے میں سوال کرو کہ وہ تم سے دور رہیں۔ خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہیں توفیق عطا کرے روزہ رکھنے کی اور تلاوت قرآن کرنے کی۔ اب آپ پہچانے کہ یہاں 4 چیزوں کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ خالص نیت ہونا چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں ہو اس کے اندر، کوئی کسی طرح کا بناوٹ نہ ہو، پاکیزہ دل ہونا چاہیے، خلوص دل کے ساتھ میں انسان راغب ہو۔ اور کیا دعا کرے؟ یہ دعا کرے کہ اے پالنے والے تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس میں روزے رکھیں اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ یہ جو ہے دعا کرنی ہے ہمیں، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کو کس طرح گزارنا ہے، تو ہمیں دعا کرنی ہے یہ اللہ سے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس
ماہ میں بھی مغفرت سے محروم رہے۔ اللہ اکبر، یعنی رحمتوں کو عام کر دیا گیا ہے، برکتوں کو عام کر دیا گیا ہے، مغفرت کو عام کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیطان کو قید کر لیا گیا ہے۔ اب اگر ایسے عالم میں بھی کوئی مغفرت نہ پا پائے تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت ہے وہ شخص۔ یعنی اگر کوئی ماہ رمضان المبارک کے اندر مغفرت نہیں پا سکا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بدبخت شخص نہیں ہو سکتا۔ ایک ماہ رمضان المبارک ہے کہ جس میں انسان کو مغفرت ملتی ہے، اور یا پھر میدان عرفات ہے کہ جس میں مغفرت اس طرح سے نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی کیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بابرکت مہینہ عطا کیا ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت کے، کہ جس کا جتنا دل چاہے لے جاؤ، مغفرت جتنی چاہے طلب کرو، رحمتیں جتنی چاہے طلب کرو، اور گناہوں کی طرف جو آمادہ کرتا ہے اسے قید کر لیا گیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ شان ہے اس ماہ مبارک کی۔ فرماتے ہیں اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ یعنی جب حالت روزہ میں ہو، تم بھوکے ہو، پیاس تمہیں لگی ہوئی ہے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت کی بھوک اور پیاس، جو روزے میں تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو رہا ہے، اس بھوک اور پیاس سے آخرت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جو قیامت کی بھوک اور پیاس اور وہ قیامت کا منظر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آخرت کی طرف متوجہ کر رہے روزہ، اور اس کے بعد میں اس سے جو پروردگار عالم فضیلت میں اضافہ کریں انسان کی، اور انسان کے درجات میں اضافہ کرے، وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ فرماتے ہیں فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو اور اپنے ضعیفوں کی تعظیم کرو۔ صدقہ ظاہر ہے کہ ہر وقت دینا، ہر موقع پر دینا اپنی فضیلت رکھتا ہے۔ بزرگوں کی تعظیم ہر موقع پہ اپنی فضیلت رکھتی ہے، لیکن جب حالت روزہ میں ہیں، جب آپ ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس کی خصوصی تاکید کی جا رہی ہے کہ صدقہ دو، یعنی ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجیے، اور جو ہے ضعیفوں کی تعظیم کرو، یعنی اپنے بزرگوں کی تعظیم کرو، بچوں پر رحم کرو، بزرگوں کی تعظیم کرو اور بچوں پہ رحم کرو، عزیزوں کو نوازو۔ صلہ رحمی اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے، اور صلہ رحمی کی بار بار تاکید کی گئی ہے، ہر جگہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، قطع رحمی کے اپنے نتائج ہیں کہ جو انسان کو برے بھگتنے ہیں، لیکن یہاں اس ماہ رمضان المبارک میں صلہ رحمی کی طرف خصوصی توجہ دینی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کی طرف خاص دھیان دو اور ان کو نوازو۔ زبان کو نہ کہنے والی باتوں سے محفوظ رکھو، یعنی اس کو اس طرح سے سمجھیں آپ کہ جب روزہ ہے تو جو روزہ ہمارے زبان نے رکھا ہے، اس اعتبار سے کہ ہم پانی کی بوند بھی نہیں پی سکتے، ہم کچھ کھا بھی نہیں سکتے، تو جتنی سختی ہماری زبان پر ہے ان معنوں میں کہ ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں، اتنی ہی سختی ہماری زبان پر اس معاملے میں ہے کہ ہم نہ غیبت کریں، نہ برائی کریں، نہ کسی کو گالی دیں، نہ کوئی ایسی بات کہیں کہ جو کسی کو تکلیف ہو۔ تو یہ روزے کے اکرام میں ہے یہ چیز کہ ہم زبان کو قابو میں رکھیں اپنے۔ روزہ یہی سکھاتا ہے، صرف کھانے پینے کو بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ آپ کی آنکھ کا بھی ہے، روزہ آپ کے ہاتھ کا بھی ہے، روزہ تمام اعضائے بدن کا ہے۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو ایسی چیزوں سے باز رکھو کہ جنہیں نہیں کہنا چاہیے۔ آنکھوں کو حرام چیزیں دیکھنے سے محروم رکھو، آنکھوں کا بھی اسی طرح سے جو پابندی زبان پر ہے وہی پابندی آنکھ پر ہے۔ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے جس سے کہ آپ کو پورا سال گزارنا ہے۔ اگر اس موقع پر آپ نے اس کا استفادہ حاصل کر لیا تو باقی جو 11 مہینے ہیں
انشاءاللہ تعالیٰ وہ ظاہر ہے کہ ہم اسی طرح سے گزاریں گے۔ اس لیے زبان کو روکا گیا ہے، آنکھ کو روکا گیا ہے کہ کوئی حرام چیز نہ دیکھو، حرام منظر نہ دیکھو، کانوں کو حرام آوازوں سے دور رکھو۔ تو دیکھیے تمام اعضائے بدن کا روزہ ہو گیا۔ آنکھ کو غلط استعمال نہ کرو، کانوں کو غلط استعمال نہ کرو، زبان کو غلط استعمال نہ کرو، اس لیے کہ تم حالت روزہ میں ہو، تمہارے جسم کا ہر حصہ روزہ رکھے ہوئے ہے اور تمام برائیوں سے تمہیں بچنا ہے۔ یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر کل رحم کیا جائے۔ یہ بہت ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات کی طرف متوجہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ پورا خطبہ اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ یتیموں پر رحم کرو تاکہ کل تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ یہ مکافات عمل کی طرف پیغمبر متوجہ کر رہے ہیں۔ مکافات عمل یعنی جو تم آج کر رہے ہو اچھا یا برا کسی دوسرے کے ساتھ، تو وہ کل تمہارے ساتھ میں ہوگا۔ اگر اچھا کر رہے ہو تو اچھا ہوگا، برا کر رہے ہو تو برا ہوگا۔ پیغمبر اسی مکافات عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یتیموں پر رحم کرو، یتیموں کی طرف توجہ کرو تاکہ کل تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ اور گناہوں سے توبہ کرو اور ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کرو اوقات نماز میں۔ ظاہر ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی مطالبہ کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب تم حالت روزہ میں ہو تو یہ جو اوقات نماز ہیں ان میں ہاتھوں کو بلند کرو، اور بلند کرنے کے بعد میں کیا کرنا ہے تم کو؟ توبہ اور استغفار طلب کرو، توبہ اور استغفار طلب کرو، بخشش طلب کرو، کیونکہ خدا ان اوقات میں اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ کرتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام جیسی عظیم ہستی فرما رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو خود پورا مہینہ جو ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے، پیغمبر پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ رحمتیں لے کے آ رہا ہے، لیکن اگر اس میں بھی ایک ایسا خصوصی وقت ہے کہ جس میں پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ رحمت جو ہے اس وقت خاص ہوتی ہے، تو اوقات نماز میں توبہ اور استغفار طلب کرنا ہے، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں، کیونکہ اس وقت خاص یعنی یوں تو پورے مہینے میں رحمت ہے اللہ کی، لیکن جب تم حالت نماز میں ہو، اوقات نماز میں ہو، تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ اس وقت خصوصی نظر ہے اللہ کی تمہارے اوپر رحمت کی۔ ان مواقع پر وہ مناجات کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، یعنی آپ جو مناجات کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ جو پکارتے ہیں تو خدا لبیک کہتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ حالت نماز میں جب ہیں آپ اور نماز کے بعد جو آپ کو دعا طلب کرنی ہے تو استغفار ہے، توبہ ہے، دعائیں ہیں۔ اے لوگو تمہاری جانیں تمہارے اعمال کی گروی ہیں، لہٰذا گروی سے نکل آؤ خدا سے طلب مغفرت کے ذریعے، مغفرت طلب کرو اور اس کے ذریعے گروی تمہاری جو جان رکھی ہوئی ہے اللہ سے اسے چھڑا لو۔ تمہاری پشت تمہارے گناہوں سے سنگین ہو چکی ہے، تمہاری پشت تمہارے گناہوں سے بھاری ہو چکی ہے، لہٰذا طویل سجدے کر کے، طولانی سجدے کر کے اپنی پشت کو ہلکا کرو۔ کتنا خوبصورت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقشہ کھینچا کہ پشت جو ہے وہ تمہاری گناہوں سے بوجھل ہے، تو اب اس کو ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سجدوں کو طول دے دو۔ ماہ رمضان المبارک میں لمبے سجدے کرو، طولانی سجدے کرو، استغفار کرو سجدے کے اندر، تسبیح کرو سجدے میں، تو جب تمہارے طولانی سجدے ہوں گے تو یہ گناہوں کا بار جو ہے تمہاری پشت سے ہٹے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور سمجھ لو کہ خداوند کریم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کو اس ماہ میں عذاب نہیں کرے گا اور آتش جہنم سے ڈرائے گا نہیں۔ یہ
پیغمبر کی زبان ہے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ جو طولانی سجدے کرے گا اور جو گفتگو، تو وہ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم آتش جہنم سے اسے خوف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اے لوگو، تم میں سے جو بھی کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا رمضان میں، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ افطار کی فضیلت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم یہ قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ کسی کو افطار کرائیں، اگر ایسا کوئی مفلس ہے کہ جو یہ قدرت نہیں رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹکڑا کھجور کا یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دو تو اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا کرے گا۔ یہ فضیلت افطار ہے۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے وہ صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ وہ سخت ترین منزل، لیکن یہاں اگر آپ نے اپنے اخلاق کو بہتر بنایا اس مہینے میں، یہ ظاہر ہے کہ ٹریننگ پیریڈ ہے، جو یہاں اس وقت آپ ٹریننگ حاصل کریں گے ہم لوگ، وہ تمام 11 مہینے وہ رہے گی، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اخلاق بہتر کرو۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور کنیزوں کو آسانی فراہم کر دے تو پروردگار قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی کرے گا۔ اگر ہم اپنے گھریلو نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ تاکید ہر وقت کرنے کی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں اگر ان کے ساتھ میں آپ نے نرمی کا برتاؤ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ نرمی آپ کو عطا کرے گا اپنے حساب سے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے شر لوگوں سے روک دے گا تو خدا قیامت میں اسے اپنے غضب سے روک دے گا۔ یعنی کوئی شر نہ اٹھائے اس وقت، اور یہ خیال رکھے کہ ماہ رمضان المبارک ہے اور میں اس کے احترام میں ہوں، تو ظاہر ہے کہ اللہ اپنا غضب دور رکھے گا اس سے۔ جو شخص اس ماہ میں یتیم کو مکرم رکھے گا خدا قیامت کے دن اس پر کرم رکھے گا۔ یتیم کی پرورش اور یتیم کے ساتھ نرمی کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یتیم جو ہے وہ معاشرے کا سب سے کمزور یونٹ ہے، اس لیے ادھر ماہ رمضان المبارک میں خصوصی توجہ دی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ جو شخص اس ماہ میں اپنے عزیزوں سے صلہ رحمی کرے گا تو خدا قیامت میں اس کو اپنی رحمت سے متصل کرے گا۔ عزیزوں سے صلہ رحمی یہ ظاہر ہے کہ ہر وقت ہے اور اس ماہ میں خاص طور پر ہے۔ اور جو شخص اس ماہ میں مستحب نمازیں بجا لائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے بیزاری کا پروانہ لکھ دے گا۔ جو سنت نمازیں ہیں جو وہ ادا کرے گا تو جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس ماہ مبارک میں۔ اور جو شخص اس ماہ میں عزیزوں سے قطع رحم کرے گا خدا قیامت میں قطع رحم کرے گا۔ اگر قطع رحم کرتا ہے کوئی اس ماہ مبارک میں اپنے عزیزوں سے تو اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہے۔ جو شخص اس ماہ میں واجبی نمازیں بجا لائے خدا دوسرے ماہ کے مقابل 70 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک نماز جو عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے ماہ رمضان المبارک میں 70 نمازوں کا ثواب ہے، 70 گنا ثواب اس کا ہو جائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں مجھ پر صلوات زیادہ پڑھے گا خدا اس کے عمل کو ترازو میں بھاری کر دے گا اس دن جس دن دوسروں کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ صلوات کی ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے قرآن پاک میں، خود بھی صلوات کرتا ہے اپنے نبی پر اور ان کی آل پر، فرشتے بھی کرتے ہیں اور امت سے بھی مطالبہ ہے۔ تو وہی صلوات یہاں زیادہ سے زیادہ جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ میں بہت ہی انعامات کے ساتھ پیش آئے گا۔ جو شخص اس ماہ میں ایک آیت پڑھے گا تو دوسرے ماہ میں پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ایک آیت کا ثواب ایک آیت ہوتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں جو ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 آیتوں کے پورے قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے۔ کس قدر پروردگار عالم نے اپنے مہربانی فرمائی ہے کہ اس نے کھول دیا ہے اپنا دروازہ کہ آؤ اور
زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرو۔ لوگوں، اس ماہ میں بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو خدا سے سوال کرو کہ تم پر یہ دروازے بند نہ ہوں۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، تو خدا سے سوال کرو کہ یہ تم پر کھل نہ جائیں۔ اور شیطان مردود زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، خدا سے دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائے۔ یہ پیغمبر اسلام نے یہ دستور بتایا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کس طرح سے گزارنا ہے۔ یہ خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو ہمیں اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اور مسلسل ماہ رمضان المبارک کی فضیلت پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔